अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ साहब साथ हैं। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं वज़ीर आज़म के मुशीर बराए दाखिला और एहतसाब बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब। बहुत शुक्रिया शहजाद साहब, आपके वक्त का। आपसे गुफ्तगू करेंगे एक अहम डेवलपमेंट जो 10 सितंबर 2021 को हुई थी, लेकिन वो आई सामने गुज़श्ता रोज़, और वो था वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट कोर्ट का फ़ैसला, जिसमें एक जो तफ्तीश चल रही थी नेशनल क्राइम एजेंसी की दरख्वास्त पर, उसको बंद कर दिया गया। और एक जो खाता था, जो अकाउंट था, बैंक अकाउंट था सुलेमान शहबाज साहब का, जो साहबजादे हैं शहबाज शरीफ साहब के, और उनके साथ एक और साहब हैं जुल्फ़िकार अहमद साहब, उसको लेकर ये तहकीक और ये तफ्तीश जो है वो बंद की गई। लेकिन यहाँ जो रिपोर्ट हुआ वो ये था कि शहबाज शरीफ जो हैं वो मनी लॉन्ड्रिंग के जो केसेस थे बरतानिया में, उनसे बरी हो गए हैं। इस सारे फसाने में शहबाज शरीफ का जिक्र ही नहीं है। ये उनके साहबजादे सुलेमान शहबाज साहब से रिलेट करता है। इस पर डिटेल बात करेंगे। इसके अलावा कुछ चेयरमैन नैब के तकर्रुर से मुतालिक भी बात करेंगे। शहजाद साहब आपकी तरफ भी आएंगे, लेकिन इरशाद साहब हम इसका जो कंटेंट है ये सारा सामने रखेंगे पाकिस्तान के अवाम के। लेकिन एक बात जो जहन में आ रही है, कल तक की जो ख़बर थी बाहमी इख्तलाफात की, और मरियम साहिबा की एक लाइन की, शहबाज शरीफ साहब की एक लाइन की, ख्वाजा आसिफ के बयान की, शाहिद खाकान अब्बासी की स्टेटमेंट्स की, राना तनवीर के इख्तलाफ की, वो सारी दब गई हैं। ये क्या जानबूझ के ऐसे मौके पे ये ख़बर सामने लाई गई है? बज़ाहिर तो ये लग रहा है बड़ी कामयाबी है मुस्लिम लीग नून की कि 10 सितंबर को एक फ़ैसला आता है और उसको अफ़शा किया जाता है गुज़श्ता रोज़, और 15 दिन तक इस फ़ैसले को सामने ना लाना, और फिर सामने भी लाया गया है एक चैनल के ज़रिए। ये नहीं हुआ कि सहाफ़ियों को बुलाया जाता, वहाँ जो पाकिस्तानी चैनल्स हैं उनके सामने ये बात रखी जाती या सबको फीड किया जाता, तो ऐसा भी नहीं हुआ। तो वो जो इख्तलाफात की एक रो चल रही थी और उस पर एक तबसरे हो रहे थे, प्रोग्राम हो रहे थे, ख़बरें चल रही थी, वो तो इसमें यानी पर्दा पोशी उसकी हो गई है, बड़ा कामयाबी से इसको खेला गया। लेकिन जो कल तशरीह हुई फ़ैसले की और जिस अंदाज़ में उस पर फिर गुफ्तगू होती रही, फ़ैसला जब सामने आया तो पता ये चला कि जी 2 अकाउंट, जिनमें से एक हमज़ा शहबाज शरीफ सलमान शहबाज शरीफ साहब का है और एक कोई जुल्फ़कार साहब हैं, 2 मुख्तलिफ़ बैंकों में, बर्कले बैंक है और बैंक ऑफ स्कॉटलैंड है। 2 अकाउंट जो फ्रीज़ किए गए थे, मुंजमद किए गए थे, वो बाहमी रज़ामंदी से बहाल कर दिए गए हैं। ये फ़ैसला ये है। ये क्यों अकाउंट फ्रीज़ हुए थे, मुंजमद हुए थे, और बहाली की वजह क्या है? इसमें कोर्ट का, अदालत का किरदार सिर्फ इतना है कि जिस तरह हमारे यहाँ अगर कोई किसी गिरफ़्तारी मकसूद हो या किसी जगह छापा मारना मकसूद हो तो मजिस्ट्रेट से एक वारंट लिया जाता है, उसी तरह की एक अकाउंट मुंजमद करने की एक इजाज़त ली गई थी, और फिर बाहमी रज़ामंदी से कहा गया कि जी अब हमें ज़रूरत नहीं है अकाउंट मुंजमद रखने की, तो इसको हम बहाल कर रहे हैं, हमें इजाज़त दे दें। मजिस्ट्रेट का किरदार सिर्फ इतना है कि पहले उसने मुंजमद करने की इजाज़त दी थी और फिर बहाल करने की इजाज़त दी। इसके अलावा मजिस्ट्रेट का कोई किरदार नहीं है कि वहाँ कोई मुकदमा चला हो, वहाँ कोई गवाह पेश हुए, कोई दस्तावेज़ात पेश हुए, कोई बरात हुई हो किसी शख्स की, ये नहीं है। NCA की जो तफ्तीश है, नेशनल क्राइम एजेंसी ने क्या तफ्तीश की, ये क्यों मुंजमद किए थे और क्यों बहाल हुए हैं, ये हमें कुछ इल्म नहीं है, किसी ने भी नहीं बताया। शहजाद अकबर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे पूछेंगे, शायद उनको इल्म हो कि जी ये अकाउंट मुंजमद क्यों हुए थे और फिर बहाल कैसे हो गए, और दूसरा क्या आपसे इस दौरान राब्ता किया गया FIA से, ऐब से, या एसेट रिकवरी यूनिट जो है, या ये भी कोई अफसाना है? शहजाद साहब आप हमें इस बारे में थोड़ा सा ब्रीफ़ करें। जी इरशाद साहब शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं आपको दाद देना चाहूँगा क्योंकि कल से लेके आज तक बहुत बड़े बड़े लोग कानूनदान बनने की कोशिश करते हुए 1-2 सफाती फ़ैसलों को हर तरह से उसकी तशरीह करने की कोशिश की, मासवाए के जो कि उसकी असल हकीकत है। मेरा ख्याल है कि आपने अपने इंट्रो में उसको बिल्कुल एक कूजे में बंद कर दिया कि मैजिस्ट्रेट ने पहले उसकी मुंजमदी के ऑर्डर दिए थे और अब बाहमी रजामंदी से दोनों पार्टियों को उसको गैर मुंजमद कर दिया। ये है टोटल हकीकत, और वो अकाउंट भी सलमान शहबाज के हैं।
جہاں تک سر آپ کے سوال کا تعلق ہے، دیکھیے جو اکاؤنٹ فریز کیوں ہوئے تھے اس کی میں کل سے بھی اس کی وضاحت کر چکا ہوں کہ ایک چیز ہوتی ہے منی لانڈرنگ کے ڈومین کے اندر سسپیشیس ٹرانزیکشن رپورٹ، برطانیہ میں اس کو سسپیشیس ایکٹیویٹی رپورٹ کہتے ہیں. وہ جو ریلیونٹ بینک ہوتے ہیں انہیں یہ لگے کہ ان کے کسی بھی اکاؤنٹ ہولڈر کے اکاؤنٹ میں کچھ سسپیشیس ہے تو وہ رپورٹ کرتے ہیں لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو. برطانیہ میں جن بینک میں ان کا اکاؤنٹ تھا سلمان شہباز کا، انہوں نے رپورٹ کیا نیشنل کرائم ایجنسی کو، اور نیشنل کرائم ایجنسی کو یہ لگا کہ انہیں اس اکاؤنٹ کو تحقیق کرنی ہے، تفتیش کرنی ہے، تو اس لیے انہوں نے اس کے اوپر 2004 کا ایک قانون ہے پوکا برطانیہ میں، پروسیڈز آف کرائم ایکٹ، اس کے تحت اپنا سول اختیار استعمال کرتے ہوئے یہ اکاؤنٹس منجمد کروائے، اور اس کے بعد اس اکاؤنٹ کی جو ٹرانزیکشنز تھی اس کی بات پوچھ شروع کی. اس دوران برطانیہ کی جو نیشنل کرائم ایجنسی ہے اس نے ہم سے بھی ایک چٹھی کے ذریعے یہ پوچھا تھا کہ سلیمان شہباز یا ان کے خاندان کے دیگر لوگوں کے کیا پاکستان میں کوئی کرمنل کیسز یا کوئی انویسٹیگیشنز چل رہی ہیں. اس اکاؤنٹ سے متعلقہ نہیں، انہوں نے ہم سے ایک جنرل سوال کیا کہ کیا کچھ معلوم ان کے اوپر کوئی بھی جو چیزیں چل رہی ہیں. تو ہم نے ان کو جو پاکستان میں مختلف نوعیت کے مقدمات تھے، جن میں سے کچھ مقدمات میں سلمان شہباز شریک ملزم تھے، وہ معلومات پہنچائی کہ جی یہ فلاں مقدمہ جو ہے وہ ان کے اوپر چل رہا ہے. اس کے بعد کی جو تحقیق ہے نیشنل کرائم ایجنسی کی اس اکاؤنٹ کو لے کے یا باقی دیگر جو اکاؤنٹ کی چیزیں انہوں نے دیکھی، وہ ان کی ایک اپنی انٹرنل انڈیپینڈنٹ انکوائری ہے. اس میں وہ کسی دوسرے ملک کی ایجنسی کو یا ادارے کو شریک نہیں کرتے، نہ ہی ہمیں انفارمیشن دیتے ہیں. اب یہ جو فیصلہ آیا ہے، آپ نے ایک بڑی اچھی بات کی ہے کہ 10 سپٹمبر کو یہ فیصلہ آیا. کل ایک صحافی اور ایک چینل کے تھرو یہ خبر بریک کی گئی، اور پوری خبر بریک کر کے جو تاثر قائم کیا گیا کہ شہباز شریف کو لندن سے کلین چٹ دے دی گئی، جبکہ شہباز شریف اس آرڈر کے تحت ان کا نام تک نہیں ہے، ان کے اوپر تو کوئی الزام بھی نہیں تھا. لیکن اس کے باوجود یہ بیانیہ گھڑا گیا، اور جو سب سے امپورٹنٹ ڈاکومنٹ تھا، کل سے ہر ڈاکومنٹ شیئر کیا گیا اس صحافی کی طرف سے بھی، نون لیگ کی طرف سے بھی، لیکن جو موسٹ امپورٹنٹ ڈاکومنٹ ہے کہ عدالت کا حکم، آرڈر، فیصلہ، وہ شیئر نہیں کیا گیا. وہ میں نے پھر رات کو برطانیہ سے رابطہ کر کے ان سے منگوایا، اور آج میں نے صبح جب وہ شیئر کیا پورے قوم کے ساتھ تو وہ بات کھل کے سامنے آ گئی کہ یہ تو ایک سمپل ایک فریزنگ آرڈر تھا اور اب وہ انفریز ہو گئے ہیں ایسٹس. تو یہ اس کی ٹوٹل حقیقت ہے اس معاملے کی. اور اصل چیز یہی ہے کہ اس وقت مختلف جو سیاسی صورتحال ہے مسلم لیگ نون کو لے کے یا ان کی سیاست کو لے کے، اور جو مختلف سکینڈلز کی زد میں ہے، اس سے نظر ہٹانے کے لیے ایک بہت ہی میں سمجھتا ہوں منظم طریقے سے کوشش کی گئی، جو شروع میں تھوڑی سی کامیاب بھی شاید ہوئی، لیکن جھوٹ کی زیادہ عمر نہیں ہوتی، تو وہ بانڈا تو پھوٹ گیا کہ شہباز شریف کی تو کوئی ایکویٹل نہیں ہوا، کوئی بریت نہیں ہوئی، وہاں تو کوئی مقدمہ بھی نہیں چل رہا تھا، صرف ایک تحقیق ہو رہی تھی، ایک تفتیش ہو رہی تھی، تو اور وہ بھی صرف سلمان شہباز کی ہو رہی تھی. ارشاد صاحب، اور ایک بہت بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ اور بھی ہے جی. پاکستان میں جب سلمان شہباز کے معاملے میں شہباز شریف صاحب سے کوئی بھی سوال کیا جاتا ہے، چاہے وہ میڈیا سوال کرے یا تحقیقاتی ادارے FIA یا نیب کرے، کہ جو TT کے کیسز ہیں، جو منی لانڈرنگ کے کیسز ہیں جس میں مین کردار سلمان شہباز کا ہے، ان کے متعلق آپ کا کیا کہنا ہے؟ تو شہباز شریف صاحب کا کنسسٹنٹلی ایک ویو رہا ہے کہ میرا سلمان شہباز اور اس کے معاملات سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ اپنا ایک انڈیپینڈنٹ آدمی ہے. پاکستان میں ان کی یہ پلی ہے، اور برطانیہ میں جب سلمان شہباز کے ایسٹ فریڈنگ آرڈر ہو جاتے ہیں ختم، تو یہ تو جی لی جاتی ہے کہ جی شہباز شریف بری ہو گئے. جی، یہ بڑا انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے. یہ ہم آف دا ریکارڈ بھی شہزاد صاحب ڈسکس کر رہے تھے، ارشاد صاحب سے ہم یہی بات کر رہے تھے کہ شہباز شریف صاحب کے موقف کی ان کی جماعت خود نفی کر رہی ہے، اور کیونکہ شہباز شریف صاحب تو اپنے آپ کو بالکل ڈسٹنس کرتے ہیں یہ جو کاروباری معاملات ہیں. شہزاد صاحب یہ فرمائیں کہ الزام یہ لگ رہا ہے، آج پریس کانفرنس میں کہا گیا کہ DG نیب اور FIA کے کچھ اہلکار یا افسر وہاں پہنچے برطانیہ آپ کی ہدایت پر یا حکومت کی ہدایت پر، انہوں نے NCA کے افسران سے ملاقاتیں کیں اور دباؤ ڈالتے رہے کہ جناب یہ اکاؤنٹ فریز ہی رکھیں، ان کو بحال نہ کریں. ایسا کوئی ہے؟ کوئی بھیجے گئے تھے یہاں سے لوگ؟ سراسر جھوٹ. اس میں بھی دو چیزیں ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ آج جو پریس کانفرنس بیٹھ کے
میں سمجھتا ہوں نون لیگ کے سستے ترجمانوں نے اور کچھ ان کے جو صدور ہیں بیٹھ کے کی. وہ پریس کانفرنس کس لیے تھی؟ سلمان شہباز کا پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ نہ وہ کوئی عہدیدار ہے، نہ وہ ایکٹیو سیاست کے اندر ہے. اس کے ایسٹ فریزنگ آرڈر ختم ہونے کے اوپر آج پوری پریس کانفرنس مسلم لیگ نون نے کی. بہت اچھا ہوتا سلمان شہباز خود کر لیتے جی کہ میرا کیس ختم ہو گیا، لیکن مسلم لیگ نون کر رہی ہے. نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ جس دورے کا اور جس چٹھی کے حوالے دے رہے ہیں ان کے پاس آدھی انفارمیشن ہے. یہ 2019 کا ایک دورہ ہے جو دونوں ملکوں کے مابین ایک تعاون کے لیے مختلف دورے ہوتے ہیں، اور یہ فنڈڈ بھی برٹش گورنمنٹ کی طرف سے تھا. اس کے تو پیسے بھی برٹش گورنمنٹ نے ادا کیا، حکومت پاکستان نے ادا نہیں کیے، جس میں نیب کا ایک نمائندہ، FIA کا ایک نمائندہ، FBR کا ایک نمائندہ اور FMU فائنینشیل مانیٹرنگ یونٹ کا ایک نمائندہ. اور اسی دورے کے دوران فائنینشیل مانیٹرنگ یونٹ برطانیہ اور پاکستان کے دوران ایک میوچل MOU بھی سائن ہوا باہمی تعاون کے لیے. یہ دورہ تو اس پہ رائے میں تھا، اس دورے کا ان کیسز سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہاں یہ ضرور ہوا ہوگا کہ وہاں پہ سلمان شہباز اور شہباز شریف کے مقدمات زیر بحث آئے ہوں گے، لیکن وہ مقدمات پاکستان میں ہیں اور DG نے ضرور ان کو ایک بریفنگ دی ہوگی کہ پاکستان میں مقدمات کی نوعیت کیا ہے اور کیا کیسز چل رہے ہیں. تو ان کیسز کا، پاکستان کے کیسز کا یا دورے کا ان چیزوں سے کوئی تعلق نہیں ہے. کیونکہ کل کی خبر میں ایک بات یہ بھی بڑی غلط کی گئی جو مس رپورٹنگ ہے، اور میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ صحافتی جو اقدار ہیں ان کو پامال کیا اس رپورٹر نے اور اس چینل نے اور اس اخبار نے، کیونکہ انہوں نے لکھا کہ یہ مقدمے جو ہیں پاکستان حکومت اور ایسٹ ریکوری یونٹ کے کہنے کے اوپر قائم ہوئے تھے. لیکن اس کے اوپر نہ ہم سے کوئی کامنٹ لیا گیا، نہ ہم سے کوئی رابطہ کیا گیا، نہ ہم سے یہ سوال کر کے تصدیق کیا گیا، اور یہ بات بالکل جھوٹی ہے. اب یہ دیکھیے، یہ بات انہوں نے جو لکھ دی، اب ان کو اس کو کوالیفائی کرنا پڑے گا کہ آپ کیسے کہتے ہیں کہ ہمارے کہنے کے اوپر یہ کیس شروع ہوا. کل صبح NC اٹھ کے کہہ دے گی کہ جی ہم نے تو ان کے کہنے پہ کیس شروع نہیں کیا، تو پھر ان کی کیا رپورٹنگ رہ جائے گی؟ جی ٹھیک ہے شہزاد صاحب، یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. آپ نے آج اپنی پریس کانفرنس میں کہا کہ ری کیوری جو ہے، جو جواب دیے گئے وہ بھی ایک ری کیوری اس میں اس کے سبجیکٹ میں لکھا ہوا ہے. اب اس کے لیے جو لیٹر آیا، جو ان کی ڈیمانڈ تھی، وہ کیا تھی؟ بریک کے بعد آپ سے جانتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. شہزاد اکبر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. شہزاد صاحب، ایک ڈاکومنٹ جو نون لیگ کی جانب سے سرکولیٹ کیا گیا، اس میں وہ ری کیوری جو ہے اس پہ سبجیکٹ میں لکھا ہوا ہے. وہ دستاویز جس میں یہ ڈیمانڈ کی گئی تھی، جو پوچھا گیا تھا ان شخصیات سے متعلق، وہ ہم نے نہیں دیکھا. ایک تو یہ اس کا جواب دے دیں. دوسرا، ایسٹ ریکوری یونٹ کی حیثیت پہ شاہد خاقان عباسی صاحب نے کہا کہ یہ غیر قانونی ہے، اور اس سے متعلق بھی ذرا آپ کلیئر کر دیجیے گا ارشاد صاحب. اب اگر یہ پورا دیکھا جائے تو یہ سٹوری بڑی انٹرسٹنگ بھی ہے. جو ایکٹر اور ڈائریکٹر ہیں وہ کسی حد تک فاؤل پلے بھی کر گئے ہیں. کچھ دستاویز ہیں، کچھ نہیں ہیں. لیکن اس سارے میں اگر یہی مقصد تھا کہ جو سیاسی تفریق تھی اور اضطراب تھا نون لیگ کی صفوں میں، اس کو چھپانا تھا، تو پھر تو نون لیگ کو کریڈٹ دیا جائے کہ وہ کامیاب ہوئے ہیں. نہیں، ٹوٹل مقصد یہ نہیں ہوگا، لیکن یہ موقع انہوں نے مناسب سمجھا کہ اس موقع پر یہ بات کر کے ہم ڈی ٹریک کرنا ہوتا ہے نا. ایک سبجیکٹ، ایک ایشو جو چل رہا ہے اس کو ڈی ٹریک کر دیا انہوں نے. اب ڈسکشن یہ نہیں ہو رہی کہ حمزہ شہباز صاحب کیا کہتے ہیں اور مریم صاحبہ کیا کہتی ہیں، نواز شریف صاحب وہاں سے کیا انسٹرکشن دیتے ہیں، شہباز شریف صاحب اس کو فالو کریں. یہ اس وقت چل رہی ہے، گفتگو چل رہی ہے کہ جناب بری ہو گئے. لیکن شہزاد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے اب دو چیزیں پوچھتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ سے جو سوالات کیے گئے وہ مقصد ان کا کیا تھا، اور دوسرا یہ ہے کہ کیا یہ کلین چٹ ملی ہے سلمان صاحب کو، یا صرف ان کے اکاؤنٹس بحال ہوئے ہیں اور انکوائری چل رہی ہوگی؟ یہ ذرا وضاحت کر دیجیے. دو چیزیں ہیں. جو انفارمیشن انہوں نے ہم سے مانگی ہے، وہ جب کسی کی بھی کوئی سسپیشس ٹرانزیکشن ہوتی ہے اس کے بارے میں دوسری جورسڈکشن میں اگر کوئی کیسز ہیں تو وہ ان کے لیے ریلیونٹ فیکٹس ہوتے ہیں، کیونکہ اس سے اس شخص کے کریکٹر کا پتہ چلتا ہے. تو اس پیرائے میں انہوں نے ہم سے انفارمیشن مانگی. انہوں نے ہم سے یہ بھی پوچھا تھا کہ یہ جو اسپیسیفک ٹرانزیکشن ہے کیا اس کے اوپر کوئی آپ کی کلیم ہے، تو وہ اس کے اوپر ہمارا کوئی کلیم نہیں تھا، کیونکہ وہ بینکنگ ٹرانزیکشن تھی. یہاں بینک سے کچھ 1 یا 2 لاکھ پاؤنڈ برطانیہ ٹرانسفر ہوئے تھے جو ان کے اپنے ذاتی بینک سے ہوئے تھے.
پاکستان میں جو ان کے اوپر منی لانڈرنگ کے کیسز ہیں وہ تو ان کے اوپر ٹی ٹیز کے جو کہ فیک ٹی ٹیز ہیں اور بے نامی اور فیک اکاؤنٹس کے کیسز ہیں، وہ ایک سیپریٹ کیسز ہیں، وہ سیپریٹ منی لانڈرنگ کے چارجز ہیں. ہم نے وہ انفارمیشن ان سے شیئر کی. سیکنڈلی ابھی جو ایسٹ فریزنگ آرڈر ہے وہ صرف دیکھیں، ایسٹ فریزنگ آرڈر جو تھا وہ صرف ان 2 اکاؤنٹس کی حد تک کا تھا، اور جب ایسٹ فریزنگ آرڈر ختم کیا گیا تو ان 2 اکاؤنٹس کی حد تک ختم کیا گیا. اب اس سوال کے اوپر کہ کیا برطانیہ میں ان کے اوپر مزید کوئی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے، اس کا جواب صرف نیشنل کرائم ایجنسی دے سکتی ہے. میں ان کے بہاف پہ نہ تصدیق کر سکتا ہوں نہ تردید کر سکتا ہوں. جی، یعنی یہ اکاؤنٹ تو کلیئر ہو گئے نا اس فیصلے سے؟ جی، اکاؤنٹس کلیئر نہیں ہوئے، اکاؤنٹس انفریز ہوئے ہیں. جو میری معلومات کے مطابق جو انفارمیشن ان کے وکیل کو بھی بھیجی گئی ہے اور عدالت میں بھی کہا گیا ہے، وہ سمپلی یہ کہا گیا ہے کہ اس وقت ہم اس کو فردر انویسٹیگیٹ نہیں کر رہے ان اکاؤنٹس کو اور ان کو انفریز کر رہے ہیں، لیکن یہ ہرگز اس بات کی اکنالجمنٹ نہیں ہے کہ آپ کو کلین چٹ دی جا رہی ہے. یہ تو انہوں نے ان کو کمیونیکیٹ کر دیا. جی ٹھیک ہے. شہزاد صاحب، ایسٹ ریکوری یونٹ کی حیثیت کو شاہد خاقان عباسی غیر قانونی قرار دے رہے ہیں. اب ان رسپونڈ آپ کا کیا موقف ہے؟ اگر یہ قانونی ہے تو کیسے ہے؟ یہ قاضی فائز عیسیٰ کیس میں بھی نام آیا تھا اس کا، اور اس پر تنقید بھی ہوئی تھی عدالت کی طرف سے. دیکھیں، بڑی سمپل سی بات ہے. ایک نیب کا ملزم جو نیب کے مقدمات بھگت رہا ہے، اس کے تو کسی کامنٹ کا میں کوئی جواب نہیں دوں گا. اگر مائنورٹی ججمنٹ کے اندر کوئی چیز آئی ہے تو عدالت بالکل آزاد ہے، اس کو سٹرائک ڈاؤن کر دے، اس کو بند کر دے. بڑی سمپل سی چیز ہے. ایسٹ ریکوری یونٹ کا کوئی ایگزیکٹو اختیار نہیں ہے. یہ ایک ایگزیکٹو آرڈر سے بنی ہوئی ہے جس کا کام کوآرڈینیشن اور لائزون ہے بٹوین لا انفورسمنٹ ایجنسیز اور پاکستان سے باہر کے جو ادارے ہیں ان کے ساتھ، تاکہ کیسز بہتر طریقے سے آگے چل سکیں. اور اصل کام تو جو ہے وہ نیب، ایف آئی اے، ایف بی آر اور فائنینشیل مانیٹرنگ یونٹ نے کرنا ہے، جن کی اپنی اسٹیچوٹری پروویژنس ہیں کام کرنے کے لیے. یہ چیزیں ساری سپریم کورٹ میں ڈسکس بھی ہوئی تھی، اور جو میجورٹی کا ڈیسیژن یہی تھا کہ سپریم کورٹ کے ایسٹ ریکوری یونٹ کی کوئی انلیگیلٹی نہیں ہے. یہ میجورٹی کا ڈیسیژن تھا. مائنورٹی ججز کی رائے کچھ اور تھی، لیکن مائنورٹی ججز کی رائے میٹر نہیں کرتی ہے. شہزاد صاحب، وہ اب آتے ہیں، یہ چیئرمین نیب کی مدت ملازمت ختم ہو رہی ہے، اور جو نیب آرڈر ہے اس کے تحت ان کی مدت ملازمت میں توسیع بھی نہیں ہو سکتی. کل ہمارے پروگرام میں اعتزاز صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ یہ قانونی معاملہ ہے، یہ آئینی معاملہ نہیں ہے، یہ عہدہ قانونی ہے، آئینی نہیں ہے. تو یہ ہو سکتا ہے کہ حکومت عدالت سے رجوع کرے یا عدالت خود اجازت دے دے کہ اس کو توسیع کر لیں. ایک تو یہ پہلو ہے. جبکہ جناب علی ظفر صاحب کا کہنا یہ ہے کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. تو اب حکومت، اگر اپوزیشن لیڈر سے آپ نے، وزیر اعظم نے مشاورت نہیں کرنی، کیا از خود آپ ایک چیئرمین نیب کا تقرر کریں گے یا انتظار کریں گے کہ جب تک مشاورت نہیں ہوتی یہ عہدہ خالی رہے اور نیب ٹھپ ہو جائے؟ بڑی سمپل سی چیز ہے. یہ قانونی عہدہ ہے. بالکل اعتزاز صاحب کی رائے اس میں درست ہے. قانون میں ترمیم بھی ہو سکتی ہے، وہ ساری مختلف چیزیں ہیں. لیکن ہمارا اس وقت سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ قانون یہ کہتا ہے کہ چیئرمین نیب کی تقرری کے لیے لیڈر آف اپوزیشن کے ساتھ مشورہ کیا جائے گا. اب مسئلہ یہ ہے کہ کس طرح سے گھر کی چوکیداری کے لیے کس نے چوکیداری کرنی ہے، مشورہ چور سے کیا جائے. کیونکہ شہباز شریف تو نیب کے ملزم ہیں، ان کے اوپر نیب نے ریفرنسز فائل کیے ہوئے ہیں. تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑی معیوب سی بات ہے. کیونکہ جب نیب بنا تھا اور نیب کا قانون بنا تھا، اس وقت تو یہ نہیں سوچا گیا تھا کہ کل کیسے کیسے لوگ لیڈر آف اپوزیشن بن جائیں گے. لیکن یہ ایک معاملہ ہے. بہرکیف اس کو لیگل ٹیم دیکھ رہی ہے، اور میرا خیال ہے جب یہ موضوع اس کا وقت ہوگا اور وہ اکتوبر میں ہونا ہے، تو اس وقت جو بھی پرائم منسٹر صاحب فیصلہ کریں گے، حکومت فیصلہ کرے گی، اس کے مطابق ہی اس کے اوپر عمل درآمد ہوگا. شہزاد صاحب، اپوزیشن کے لوگ کہتے ہیں کہ معلم جبہ اور اس ٹائپ کے کیسز تو پرائم منسٹر پر بھی ہیں، وزیر اعظم بھی نیب کے ملزم ہیں یا نیب میں انکوائری چل رہی ہے. جب وزیر اعظم کا اختیار بحال ہے تو جو مشاورت کا حق ہے اپوزیشن لیڈر کو، شہباز شریف صاحب کو، وہ بھی برقرار رہنا چاہیے جب تک کہ وہ مجرم ثابت نہیں ہوتے. ارشاد صاحب، وزیر اعظم صاحب کے اوپر کوئی ریفرنس فائل نہیں ہوا.
کوئی انکوائری چلنا تو کسی معاملے کی چھان بین کرنا ہے، اس کے لیے وزیر اعظم صاحب نے ہمیشہ اپنے آپ کو پیش کیا ہے، لیکن جب ایک تحقیقاتی ادارہ اپنا پورا اوپینین بنا کے عدالت میں داخل کر دیتا ہے ریفرنس کی صورت کے بعد، تو وہ سچویشن الگ ہو جاتی ہے. یہ وہ معاملہ ہے. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ شہزاد اکبر صاحب، آپ کا بہت شکریہ. ارشاد صاحب، سوال تو ہیں، دلیلیں تو بہت سی ہیں کہ ملزم جب تک جرم ثابت نہ ہو جائے اس وقت تک تو ملزم ہی رہتا ہے، لیکن اپنی اپنی فیور میں ظاہر ہے سیاسی جماعتیں یہ لے کے آتی. ہم بات کر رہے تھے یہ جو سارا نہیں، اسی پہ میں عرض کروں، اصل میں ہمارے ہاں جو پرابلم ہے سیاست سے، جب ہم نے اخلاقیات کو نکال دیا، موریلٹی ہماری سیاسی لغت میں اور ہماری حکمرانی میں ختم ہو گئی، اس کو خارج کر دیا گیا، تو یہ مسائل پیدا ہو رہے ہیں. دنیا بھر میں الزام بھی جب کسی سیاستدان پر لگتا ہے تو اس کی سیاست ختم ہو جاتی ہے. ہمارے ہاں جب کسی سیاستدان پر جرم ثابت ہو جائے، عدالتی فیصلہ آ جائے، سپریم کورٹ کا فیصلہ آ جائے، تو پھر بھی ہم اس کی کوئی نہ کوئی توجیہ کر لیتے ہیں. نہ سیاست ختم ہوتی ہے، نہ حق حکمرانی ختم ہوتا ہے. ہمارے ہاں یہ ایک پرابلم ہے، اور یہ کسی ایک جماعت سے مخصوص بات نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ ایک جماعت کا رویہ یہ ہے، دوسری کا نہیں ہے. اوورال سیاسی رویہ یہی ہے. سیاسی رویہ ہمارا یہ ہے، اور عوام نے بھی اس کو قبول کر لیا. کب تک سیاسی اخلاقیات، سیاست میں اخلاقیات کو ملحوظ خاطر رکھا جاتا تھا؟ کون سی سن تک یہ تھا؟ یہ شروع سے ہی ہم ایسے نہیں، ہمارے ہاں ہوتا تھا. یعنی ایک الیکشن ہارے فخر امام صاحب، بلدیاتی الیکشن، اور انہوں نے اپنی وزارت سے استعفیٰ دے دیا. کئی اور اس طرح کے واقعات ہیں. 3 منسٹرز کو الزام لگا، اور جناب محمد خان جنوجو صاحب وزیر اعظم تھے، انہوں نے کہا جی آپ پر الزام لگ گیا ہے، کرپشن کا الزام ہے. اور وہ تینوں جو تھے بڑے امپورٹنٹ منسٹر تھے. نہیں تو یہ اگر آپ انہوں نے کہا کہ جی آپ فارغ ہیں، آپ کلیئر ہو کے آ جائیں گے، ہم دوبارہ آپ کو لے لیں گے. اور اس کی وجہ سے اس جو انہوں نے علیحدہ کی اپنے لوگ، جنرل ضیاء الحق کی مخالفت بھی انہوں نے مول لی، کیونکہ ان میں سے ایک جو تھے جنرل ضیاء الحق کے چہیتے تھے، اور دوسرے پیر صاحب پگاڑا کے چہیتے تھے. تو ایک انور عزیز صاحب تھے، ایک پرنس محی الدین صاحب تھے، ایک اسلام الدین شیخ صاحب تھے. ان 3 منسٹرز کو نکالنے کے بعد صدر مملکت، چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر، اس وقت خیر چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر تو نہیں رہے تھے، ان کو بھی ناراض کر لیا انہوں نے، اور پیر صاحب کو بھی ناراض کر لیا، لیکن موریلٹی برقرار رکھی. یہ ہمارے یہاں تھا، ایسی بات نہیں. اگر آپ کی بات جو سمجھ آ رہی ہے، 1985 سے آنورڈ ترقیاتی فنڈز کی انٹری ہوئی. جی، یہ ترقیاتی فنڈز کی انٹری اور اخلاقیات کا غائب ہونا آپ نہیں سمجھتے یہ ساتھ یہ سارا مفاد ساتھ چلا ہے؟ جی، یہ ساتھ چلا ہے، لیکن اس زوال جو ہے وہ پہلے شروع ہو چکا تھا. ہمارا جو زوال ہے وہ پہلے شروع ہو چکا تھا، لیکن یہ ٹوٹل کہ اب آپ عدالتی فیصلوں کو بھی نہیں مانیں گے، اب آپ پر بڑے سے بڑا الزام لگ جائے. مثلا اپوزیشن یہ کہتی ہے، اس میں وزن ہے کسی نہ کسی حد تک، کہ جناب والا ایک منسٹر پر الزام لگتا ہے، آپ اس کو فارغ کر دیتے ہیں، جی، ادویات کے معاملہ ہے، اور اس کے بعد اس کو سیکرٹری جنرل بنا دیتے ہیں پارٹی کا حکمران پارٹی کا. بالکل ٹھیک ہے. ایک اور وزیر گیا، ایک معاون خصوصی چلا گیا، لیکن انکوائری کسی کی بھی نہیں ہوئی، تحقیقات کسی کی بھی نہیں ہو رہی. تو یہ ہمارے ہاں اخلاقی بحران ہے، اور اس کی وجہ سے باقی جو ہم کہانیاں بناتے ہیں نا جی، آئین کی عمل داری ہونی چاہیے اور سول بالادستی ہونی، جب آپ ہائی مورل گراؤنڈ پر حکمرانی کو نہیں رکھیں گے، حکمران کو نہیں رکھیں گے، تو پھر یہ ساری قباحتیں پیدا ہوں گی. اگر ان قباحتوں سے بچنا ہے، ملک میں رول آف لا لانا ہے، تو پھر اخلاقیات کو بھی حصہ بنائیں اپنی سیاست کا، اور اپنی زندگی کا، اور اپنی حکمرانی کا. پھر آپ دیکھیں کہ اس کے نتائج. ٹھیک ہے ارشاد صاحب، انفارچونیٹلی اخلاقی گراوٹ عروج پہ. ایک بریک لیتے ہیں، بریک لیگ کا موقف جانیں گے اس سارے معاملے پہ جو سلمان شہباز کی جو وہاں پہ کلیئر ہوئے ہیں، اس کلیئرنس کو جو شہباز شریف کی وکٹری گردان رہی ہے نون لیگ، وجہ کیا ہے؟ بریک کے بعد جانتے ہیں.
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। इरशाद साहब, शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने कहा कि हुकूमत इंतकाम में अंधी हो चुकी है, शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ घेरा तंग किया जा रहा है और इस हुकूमत को मुल्क की कोई परवाह नहीं है। परसों तक ये बातें हो रही थी, बल्कि कल शाम तक ये बातें हो रही थीं कि शाहिद खाकान अब्बासी का शहबाज शरीफ साहब को लेके बड़ी नफ़ी है उनके मौक़िफ़ में, और फिर वो दबे लफ्ज़ों में बात भी कर चुके हैं। लेकिन आज शहबाज साहब के हक़ में उन्होंने, ज़ाहिर उनके पार्टी सदर तो हैं, अब नून लीग मोमेंटम क्या पकड़ेगी? ये जो नफ़ी वाला है फैक्टर, सारे अगर मामले की नफ़ी हो भी जाती है, तरीक़ा कार क्या अपनाया जाएगा कि ये पिछले दाग जो हैं वो साफ़ किए जाएँ? एक दो चीज़ें तो बिल्कुल वाज़ेह रहनी चाहिए कि नंबर 1, मुस्लिम लीग के अंदर नवाज शरीफ साहब की क़यादत पर या सरपरस्ती पर कोई इख्तलाफ नहीं है। इख्तलाफ जो है वो मरीम नवाज़ साहिबा और हमज़ा साहब के, या मरीम नवाज़ साहब और शहबाज शरीफ साहब के दरमियान है नैरेटिव का, कोई ज़ाती या फैमिली का इख्तलाफ नहीं है, एक बात। दूसरी बात ये है कि इस वक्त सदर हैं मुस्लिम लीग के शहबाज शरीफ साहब। शहबाज शरीफ साहब के नुक्ते नज़र से इख्तलाफ का हरगिज़ मतलब नहीं कि शाहिद खाकान अब्बासी या उनके जो 2-3 और दोस्त हैं, उसमें जावेद लतीफ़ साहब भी होंगे, एक आधा और भी होंगे, वो अब शहबाज शरीफ साहब की क़यादत ही मानने के लिए तैयार नहीं हैं या उनका दिफा नहीं करेंगे, या उस ख़ानदान का, ये तो ख़ानदान का मामला है ना, ये शहबाज शरीफ साहब का या मुस्लिम लीग का मामला तो है नहीं, शरीफ ख़ानदान का मामला है ना। तो अगर उसमें से वो फ़ायदा उठा सकते हैं सियासी, कि ये साबित कर दें कि शरीफ फैमिली का कोई फ़र्द जो है किसी किस्म के उसमें मुलव्वस नहीं है मशकूक मामले में, तो उनको फ़ायदा है इस चीज़ का। तो आज जो बैठना था, मेरा ख़्याल है 2-3 दिन से जो र्यूमर्स चल रही थी या क्या साराइयाँ हो रही थीं, या जिस तरह से एक हफ़्ते से कमोबेश खामोश थे शाहिद खाकान अब्बासी साहब, और उसकी वजह से क्या साराइयाँ हो रही थी, मेरे ख़्याल है उस क्या साराइयों का ख़ात्मा भी मकसूद था जी। और ये मौजू भी ऐसा था जिस पर शाहिद खाकान अब्बासी साहब, अब अगले 2-3 दिनों में हम ये देखेंगे कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब, जावेद लतीफ़ साहब या जो और लोग हैं, उस असल इशू पे, जो इशू है मुज़ाहमत का और मुफाहमत का, या डाइवर्ट कर लेंगे इसी पार्टी को आगे किस नुक्ता नज़र पे जाना है, उस पे इनके व्यूज़ क्या आते हैं। अगर ये अपनी डगर पर कायम रहते हैं तो फिर लगेगा कि इख्तलाफ मौजूद है। अगर वो भी वही नुक्ता नज़र अपना लेते हैं जो शहबाज शरीफ साहब का है, हमज़ा शहबाज जिसकी नुमाइंदगी कर रहे हैं, तो फिर ये पता चलेगा कि जनाब पार्टी के अंदर इख्तलाफात कम हो रहे हैं और मुफाहमत का बयानिया जो है वो मजबूत हो रहा है। ठीक है। अच्छा इरशाद साहब, इख्तलाफ सियासी है, ज़ाती तो नहीं है। हाँ। एहतराम शरीफ फैमिली का खासा रहा है, बामी एहतराम जो इनका है उसमें तो कोई दो राय नहीं है, लेकिन ये सियासी इख्तलाफ जो नज़र आ रहा है जो लीड्स टू ज़ाती, क्योंकि आगे तो तकसीम है ना, विरासत की तकसीम है, जानिशानी की तकसीम है, तो ये कब तक इख्तलाफ सियासी रहेगा? देखिए इसमें भी एक पहलू ज़रा गौर तलब है। इख्तलाफ इस बात पे है कि किस तरीके से, किस रास्ते पर चलकर, किस बयानिए को आगे लेकर हम मुस्लिम लीग को मुत्तहद रख सकते हैं और मुस्लिम लीग कामयाबी हासिल कर सकती है। मुस्लिम लीग की जो मकबूलियत पंजाब में है उसको इंतखाबी कामयाबी में कैसे तब्दील किया जा सकता है, क्योंकि बेमानी चीज़ है मकबूलियत। 97 के इलेक्शन में इमरान खान बड़े मकबूल थे, लेकिन एक भी नशस्त नहीं मिली, ठीक है ना। 2013 में भी यही कुछ हुआ। तो मकबूलियत को इंतखाबी कामयाबी में ढालना जो है ये असल फ़न होता है, जिसमें नवाज शरीफ साहब या शहबाज शरीफ साहब या मुस्लिम लीग नून जो है वो बहुत ही उसके पास हुनर है। तो 18 में ये हुआ कि वो मकबूलियत जो थी वो पंजाब की सतह पर भी इंतखाबी कामयाबी में ढाल सकी। अब शहबाज साहब ये समझते हैं, और उनके साथ जो इलेक्टेबल्स हैं या जो लोग हल्का जाती सियासत करते हैं, उसमें राना तनवीर साहब हैं, उसमें ख्वाजा आसिफ साहब हैं, महताब अब्बासी साहब हैं और बहुत सारे लोग हैं, वो ये समझते हैं कि जी ये बयानिया जो मियाँ नवाज शरीफ साहब ने दिया, एक तो ये है कि मियाँ साहब की अदम मौजूदगी में इस बयानिए को बहुत धचका लगता है जब सवाल होता है किसी तरफ से कि अगर ये बयानिया है कि हमने
تصادم کے ذریعے یا قوت کے ذریعے اقتدار حاصل کرنا ہے، دھکیل کے جو غیر جمہوری قوتیں ہیں یا خلائی مخلوق ہے، تو پھر اس کی قیادت کون کرے گا؟ جو آدمی یہ بیانیہ دے رہا ہے وہ تو خود ملک میں موجود نہیں ہے، تو وہاں یہ بیانیہ کمزور ہوتا ہے۔ تو یہ جو گروپ ہے ہماری اطلاعات کے مطابق یہ کہہ رہا ہے کہ اگر یہ بیانیہ لے کر چلنا ہے اور الیکشن جیتنا ہے ہم نے اپنی قوت سے، تو پھر آپ خود آئیں، لیڈ کریں اس کو۔ ادروائز پھر بیانیہ وہ ہے جو شہباز صاحب کا ہے کہ ہم حکومت کو ٹارگیٹ کریں، کسی اور طرف ہمارا رخ نہیں ہونا چاہیے اور کئی محاذ ہم نہ کھولیں۔ اسٹریٹجی ہماری یہ ہونی چاہیے، الیکشن جیتنے کی اسٹریٹجی ہونی چاہیے، لڑائی جھگڑے کی، تصادم کی نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ اختلاف ہے، یہ اس وقت تک چلے گا جب تک میاں نواز شریف صاحب باہر بیٹھے ہوئے ہیں اور ملک میں جو قیادت ہے مسلم لیگ نون کی وہ شہباز شریف صاحب کر رہے ہیں۔ ارشاد صاحب، ایک تاثر یہ بھی تھا کہ ماضی میں نون لیگ نے حکمت عملی الیکشن جیتنے کی تب تک بنائی جب تک انہیں یقین دہانی ہو گئی کہ ہم الیکشن جیتیں گے، اور اس کے اکارڈنگ وہ ڈیل کرتے تھے۔ 2023 کے الیکشن تک اگر آپ جو بات کر رہے ہیں کہ یہ ایک پلاننگ بنا لی جائے کہ ہم نے الیکشن ون کرنا ہے، وہ نون لیگ یقین دہانی پہ ون کرے گی یا لیول پلینگ فیلڈ وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں مل چکی ہے؟ نہیں، میرا خیال ہے اگر مسلم لیگ نون کو لیول پلینگ فیلڈ ملتی ہے تو یہ بہت بڑی کامیابی ہوگی، کیونکہ مسلم لیگ نون کا نقطہ نظر یہ ہے کہ 18 کے الیکشن جو ہیں ہم اس لیے ہارے کہ ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملی، اور جو سرپرستی کی گئی یا سلیکٹ کیا گیا عمران خان صاحب کو، اگر وہ مل جاتی ہے، ان کو شفاف الیکشن مل جاتے ہیں تو وہ جیت سکتے ہیں۔ یہ ان کا نقطہ نظر ہے۔ بالکل ٹھیک۔ عطا تارڑ صاحب نے ہمیں جوائن کر لیے، سیکریٹری جنرل ہیں مسلم لیگ نون کے۔ بہت شکریہ عطا صاحب آپ کے وقت کا۔ عطا صاحب، یہ 2 صفوں کا فیصلہ ہے جو ویسٹ منسٹر مجسٹریٹ کی کورٹ کا ہے، ہمارے سامنے پڑا ہے۔ اس پورے میں شہباز شریف صاحب کا نام نہیں ہے، لیکن آپ کی جماعت جو ہے وہ شہباز شریف صاحب کی بریت کا جشن منا رہی ہے، کیا وجہ ہے؟ اس کی بڑی اچھی اور بڑی سمپل وجہ ہے، حکومت پاکستان اور نیب نیازی گٹھ جوڑ میں جو لوگ ملوث رہے ہیں، وہ چاہے ARU ہو، وہ شہزاد اکبر ہوں، ان کا تو بنیادی کیس ہی یہ تھا کہ شہباز شریف کی یہ ساری پراپرٹیز ہیں اور بینامی پراپرٹیز ہیں اور سلیمان شہباز کے نام پہ ہیں۔ اگر اس آرگیومنٹ کو نہ مانا جائے، چھوڑ دیں ایک سیکنڈ کے لیے، تو یہ جو 2 صفوں کا فیصلہ ہے اس کے پیچھے NCA کی کئی 100 صفوں پر مشتمل تحقیقاتی رپورٹ ہے، ہم کل اس کو ریلیز بھی کریں گے۔ 12 صفوں کی جو رپورٹ انیشل تھی، جس کی بنیاد پہ برطانیہ میں ان تحقیقات کا آغاز کیا گیا اور کورٹ کو اپروچ کیا گیا اور فریزنگ آرڈر لیے گئے، اس میں ایک خط ARU ایسٹ ریکوری یونٹ حکومت پاکستان کیبنٹ ڈویژن وزیر اعظم سیکریٹریٹ کا بھی ہے، اس میں ایک ملاقات کا بھی ذکر ہے کہ DG نیب پنجاب سلیم شہزاد لندن میں جا کے تو NCA کے حکام سے ملے اور ملاقات کی۔ اب وہ مواد جو پرائم منسٹر ہاؤس نے دیا ہے اور DG نیب نے دیا ہے وہ سارا شہباز شریف صاحب کے خلاف ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، شہباز شریف صاحب کو کہا گیا کہ آپ شامل تفتیش ہوں، انہوں نے 3 فارم سائن کیے اور والنٹیرلی انہوں نے کنسنٹ دی کہ میرے تمام اکاؤنٹ کی چھان بین کی جائے، میرا جو لندن کا فلیٹ میں نے بیچا اور کہاں سے وہ پیسے لیے، وہ کیسے بکا، جب وہ میں نے فروخت کیا تو وہ پیسے سلیمان شہباز کے کس اکاؤنٹ میں گئے، اس سب کی چھان بین کی جائے۔ تو حکومت کا جو موقف تھا کہ منی لانڈرنگ ہوئی ہے، سلیمان شہباز نے کی ہے، شہباز شریف کے نام پہ کی ہے، اور منظور پاپڑ والا اور فلودے والا اور TT والے یہ پیسے برطانیہ گئے، برطانیہ سے واپس آئے، تو برطانوی حکومت تو اس کو ماننے کو تیار نہیں ہے جی۔ اور شہباز شریف صاحب کا نام اس تحقیقاتی رپورٹ میں 150 دفعہ تو میں نے خود پڑھا ہے۔ تو اب یہ کہنا کہ جی گورنمنٹ ایک بات طے کر لے کہ یا تو یہ بینامی ہے یا نہیں ہے، پاکستانی عدالت میں چیلنج کرتا ہوں شہزاد اکبر آ کے کہہ دے کہ یہ بینامی ایسٹس نہیں ہیں، جو ان کا موقف رہا ہے اس کو ہم آج بھی رد کرتے ہیں۔ مگر ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ بینامی ہے، دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں جی شہباز شریف کو کلین چٹ نہیں ملی، سلیمان شہباز کو ملی ہے۔ پھر شہباز شریف کے خلاف آپ نے اتنی لمبی خط و کتابت کیوں کی؟ عطا صاحب، سوال یہ ہے کہ یہ جو نیشنل کرائم ایجنسی نے تحقیقات شروع کی اور بینک اکاؤنٹ فریز کرائے، یہ حکومت پاکستان کی استدعا پر کی ہے یا کارروائی پہلے شروع کی اور پھر یہ شامل ہوئے ہیں؟ نہیں، دیکھیے جو سلیم شہزاد صاحب کی ملاقات ہے وہ اس سے پہلے کی ہے،
جو حکومت پاکستان کے رابطے ہیں، اسٹیبلش رابطے ہیں، وہ اس سے پہلے کے ہیں. جو ایک ای میل منظر عام پہ آئی ہے وہ 11 دسمبر کی ہے 2019 کی، اور اس میں انہوں نے کچھ سوالات کیے ہیں، کچھ انکوائریز کی ہیں حکومت پاکستان سے. مگر یہ معاملہ اتنا سادہ ہے نہیں، کیونکہ جب ڈیلی میل کی بھی سٹوری پلانٹ کروائی گئی تب سے شہزاد اکبر برطانیہ میں جا کے برطانوی حکام سے ملاقات کر رہے تھے، برطانوی ہوم منسٹر سے ملاقات کر رہے تھے، این سی اے حکام کو وہ رابطے کر رہے تھے. تو یہ ساری انیشیٹ شہزاد اکبر نے کرائی ہے. اور شہزاد اکبر کو آج دیکھیے ان کو بہت زیادہ پریشر کا سامنا ہے. عمران خان صاحب تو ان کی جان کو آئے ہوئے ہیں، مگر تحریک انصاف کے اندر سے آوازیں اٹھ رہی ہیں جو کہ 3 آپ سال شہزاد قوم کا اکبر وقت صاحب اور پہ پیسہ الزام آپ نے لگا رہے ضائع ہیں. کیا. آپ سے پہلے شہزاد اکبر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہمارے اداروں نے رسپونڈ کیا وہ ری کیوری تھی. این سی اے نے سوال پوچھے، ہم سے کچھ انفارمیشن لی اور ہم نے وہ آنسر کیا ان کو. ایک تو دلیل وہ یہ دے رہے ہیں. دوسرا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ڈی جی نیب کی ملاقات کا معاملہ ہے، ڈی جی نیب جو ہیں یہ آفیشلز، اداروں کے آفیشلز اکثر ملاقاتیں کرتے ہیں، وہ کسی اور معاملے میں بھی ہو سکتی تھی، وہ معمول کی ملاقات بھی ہو سکتی تھی، لازمی نہیں ہے کہ وہ اسی تناظر میں گئے ہوں. تو آپ کیسے اس بات کو ثابت کر سکتے ہیں کہ وہ بالخصوص اسی لیے میں آپ کو میں کر سکتا ہوں. یہ ایک این سی اے کی ای میل میرے پاس ہے، یہ میں محترم ارشاد عارف صاحب کو ابھی بھجوا دیتا ہوں. اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے، این سی اے کے ایک سینئر افسر نے اپنے ہی کسی افسر کو لکھا ہے کہ سلیم شہزاد سے ملاقات ہوئی، اثاثوں کے معاملے پہ بات چیت ہوئی، شہباز شریف اور سلیمان شہباز کے کیسز کے حوالے سے انہوں نے ہمیں معلومات فراہم کی. ایک تو یہ بات کلیئر ہو گئی. دوسری بات یہ ہے کہ کوئریز انہوں نے آنسر کی ہوں گی، مگر اس سے پہلے برطانیہ کے دوروں پر جا کر ملاقات کر کے اس کیس کو شروع کروانے میں شہزاد اکبر کا پورا ہاتھ ہے. اب دیکھیے اگر اس میں ان کو کامیابی ہوئی ہوتی نا تو میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ شہزاد اکبر بھنگڑے ڈال رہے ہوتے کہ یہ کیس میں نے شروع کروایا ہے. وہ انگریزی میں کہتے ہیں کہ سکسیس ہیز مینی فادرز، فیلئر از این آرفن. اب کیونکہ یہ ناکامی ہو گئی ہے اور تحریک انصاف کے اندر سے آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ اس شخص نے ہمیں مروا دیا، تو مرتا کیا نہ کرتا کچھ تو کہنا ہے، جو مرضی کہتے پھریں. ہمارا موقف بالکل صاف ہے، بالکل واضح ہے، دستاویزی ثبوت موجود ہیں. نہ کرپشن ہے، نہ کک بیک ہے، نہ کمیشن ہے، نہ منی لانڈرنگ ہے، نہ اختیارات کا ناجائز استعمال ہے. وہ جو 1.5 گھنٹے کی پریس کانفرنسز تھیں، بتائیں نا کس یو کے اکاؤنٹ میں پیسے گئے یا کس یو کے اکاؤنٹ سے پیسے آئے. اور این سی اے دنیا کا ایک مایا ناز تحقیقاتی ادارہ ہے. ایک پینی کی بھی خدا نخواستہ کرپشن ہو تو وہ ڈھونڈ نکالتے ہیں اور آپ کو کٹہرے میں کھڑا کر دیتے ہیں. یعنی 20 ماہ کی تحقیقات کے بعد عدالت میں جا کے یہ موقف بیان کرنا کہ اس میں کوئی کرپشن نہیں تھی، کوئی منی لانڈرنگ نہیں تھی، کچھ نہیں نکلا، میں سمجھتا ہوں یہ ہماری اللہ تعالیٰ کے فضل سے بہت بڑی جیت ہے. اور ہم اللہ تعالیٰ کے ہاں سرب سجود ہیں کہ 3 سال تحمل کے ساتھ سختیاں برداشت کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ دن دکھایا ہے. عطا صاحب یہ فرمائیں کہ شہباز صاحب یہ کہتے ہیں، مسلسل کہتے ہیں کہ جو سلمان شہباز کا کاروبار ہے میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے کیونکہ میں کاروباری معاملات سے الگ ہو چکا ہوں بڑے عرصے سے. پھر یہ شہباز شریف صاحب کو کیوں ملوث کیا گیا، ان سے کیوں پوچھا گیا اور انہوں نے کیوں لکھ کے دینا پڑا کہ جی میں ہر طرح کا تحقیقات کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہوں؟ کیا ان کا بھی کہیں نام آ رہا تھا ایسے مشکوک اکاؤنٹ میں؟ جی اس کی 2 وجوہات ہیں کہ ایک تو انہوں نے فلیٹ سیل کیا، اس فلیٹ کے فروخت کے بعد جو پیسے ملے وہ سلیمان شہباز کے اکاؤنٹ میں گئے. ایک تو یہ وجہ ہے جس کو کلیئر ڈکلیئر کیا گیا ہے، اس کا سورس پتا ہے کہ وہ فلیٹ کیسے خریدا، وہ فلیٹ کیسے بیچا، اس کے پیسے کہاں گئے، سلیمان شہباز کے اکاؤنٹ میں گئے، وہ بالکل کلیئر کر دیا گیا اس معاملے کو. ایک تو یہ وجہ ہے. دوسری وجہ یہ ہے کہ حکومت پاکستان بینامی کر کے اور اے آر یو اور نیب نے خط و کتابت کر کے شہباز شریف صاحب کے خلاف وہاں سے کوئی آرڈر لینے کی کوشش کی اور ان کے تمام تر معاملات کی چھان بین اور گہرائی میں جا کے تحقیقات کی گئیں اور عمران خان صاحب کی ایما پر کی گئیں، جس میں سے نکلا کچھ نہیں. اور ارشاد عارف صاحب نکلنا بھی کچھ نہیں تھا اللہ تعالیٰ کے فضل سے. غربت، مہنگائی، بے روزگاری کو چھوڑ دیں، جا کے ایک بیانیہ ان کا بچا تھا جھوٹے احتساب کا، میں سمجھتا ہوں کہ وہ آج دفن ہو گیا. اور لاہور ہائی کورٹ کا فل بینچ کا فیصلہ شہباز صاحب کے اثاثہ جات منی لانڈرنگ کیس میں وہ چیخ کے کہتا رہا کہ جی یہ کوئی اس میں کرپشن کا الزام نہیں ہے. آصف سعید کھوسا نے کہا کہ جناب شہباز شریف صاحب کا ایک کردار اچھے بچے کا ہے آشیانہ کیس میں. رمضان شوگر مل کے کیس میں سپریم کورٹ میں نعیم بخاری جو پی ٹی آئی کے ممبر ہیں، جو پروسیکیوٹر نیب تھے، انہوں نے سپریم کورٹ کے ججز کو کہا کہ یہ ہم اپیل اس کو ہم آگے بحث ہی نہیں کرنا چاہتے، اپیل وڈرا کر لی.
تو اب آپ بتائیں نا کہ شہزاد اکبر صاحب کے پاس کیا دفاع ہے اپنا اور کیا عمران خان صاحب کے پلے بچ گیا. یہ تو معاملہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ون اچھا بچہ بن سائیڈ کے ہو بھی چکا شہباز ہے. صاحب کو صبرات نہیں ملے. اچھا یہ فرمائیں کہ عطا صاحب یہ جو فیصلہ ہے ایک تو یہ عدالتی فیصلہ ہے, ایک آپ فرما رہے ہیں 12 صفحے کا اور کئی سو صفحات کا وہ انکوائری ہے. جب یہ کلیئر ہو گئے اور شہباز شریف صاحب, تو کیا آپ ارادہ رکھتے ہیں یا سلمان صاحب کہ وہاں برطانیہ کی عدالتوں میں شہزاد اکبر صاحب یا حکومت کے خلاف, حکومت پاکستان کے خلاف کوئی کارروائی کرنے کا ایک دوسرا یہ ہے کہ کلیئر ہوئے ہیں سلمان شہباز صاحب جو کہ مسلم لیگ نون کے کوئی عہدیدار یا ورکر نہیں ہیں, لیکن پریس کانفرنس پوری قیادت کر رہی تھی مسلم لیگ نون کی. ایک حکومت کا یہ اعتراض بھی ہے کہ یہ پارٹی جو ہے کیا ایک خاندان کی پارٹی ہے؟ نمبر 1 دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہماری قانونی مشاورت ہو رہی ہے. آپ کو پتا ہوگا کہ ڈیلی میل والے معاملے پر ڈیلی میل 3 دفعہ اس میں توسیع کروا چکا ہے جو انہوں نے جواب جمع کرانا تھا ہستہ کی عزت کا دعویٰ جو لندن کی ہائی کورٹ میں زیر سماعت ہے. پہلی بات تو یہ ہو گئی. دوسری بات حضرت یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب کے حوالے سے بہت بڑی کلین چٹ ملی ہے. جماعت کے صدر ہیں, آج ہم سب نے ان کی بات کی. ہم نے بتایا کہ صدر جماعت کو کس طریقے سے 20 ماہ ایک ان کا معاملہ جو ہے اس کی تحقیق کی گئی اور نکلا کچھ بھی نہیں. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ صدر جماعت کی ونڈیکیشن ہے, یہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ان کو بری کیا گیا ہے. ان پہ جتنے الزامات لگائے گئے تھے وہ ثابت نہیں ہو سکے, تو اس وجہ سے پوری قیادت نے پریس کانفرنس کی اور اس پہ ہم بات انشاءاللہ کرتے رہیں گے. جی ٹھیک ہے, بہت شکریہ عطا اللہ تارڑ صاحب. آپ کے ڈیپٹی سیکرٹری جنرل مسلم لیگ نون ہمارے ساتھ موجود تھے. ارشاد صاحب پروگرام کا وقت ختم ہو گیا, آپ کا بھی شکریہ. آج کے پروگرام سے اتنا ہی.